अल्लाह करीम का खरबों बार शुक्र कि ज़िंदगी ने हमें एक मौका और दे दिया। अल्लाह करीम की बड़ी मेहरबानी है। आप सब लोगों को पहला रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें रमज़ान तक सलामती से पहुँचाया। अब रमज़ान को हमारे लिए इंशाअल्लाह हमें रमज़ान के लिए सलामत रखे और हमारा एक एक लम्हा उसकी याद, उसके ज़िक्र और फ़िक्र में गुजरे और इंशाअल्लाह हमारी इबादतों को और उम्मत के जिनो इनस की इबादतों को इंशाअल्लाह वो आफियत, बरकत और रहमत के साथ कबूल फरमा लें और जो उसके रमज़ान के बारे में वादे हैं उसके मुताबिक हर एक को बड़े पैमाने से अजर अजीम अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत भी हो और आग से बच के तो मेरा ख्याल है कामयाबी इससे बड़ी कोई नहीं है। और अल्लाह करीम हमें दुनिया की भी आगों से बचाए, आखिरत की भी आगों से इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो पहले हम सीरत से फैज़ लेते हैं, नूर हासिल करते हैं और रमज़ान और सीरत नूरुल अला नूर, यानी रमज़ान कुरान साहिब कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमने ग़ज़वा बदर 2 हिजरी, तहवील किबरा भी 2 हिजरी और फिर उसके बाद हमने कुछ वाक़यात ऐसे पढ़े थे जो मक्का वालों की शिकस्त के बाद उन्होंने खसियाने होकर जो अटैक किए, छोटे छोटी सी जो चबले मारी और अटैक किया मदीना पर और नाकाम हुए, तो गोया अब उनको और रोना आ रहा है ना कि हम बदला नहीं ले पा रहे और वो यानी तड़प रहे हैं। तो इस सूरत हाल में उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 1 साल उन्होंने तकरीबन बड़ी मुश्किल से निकाला और इतनी बड़ी जंगी मुहिम तैयार की। आज हम ग़ज़वा उहद 3 हिजरी के बारे में उसकी रीज़न्स देखेंगे कि उसका आगाज़, रीज़न तो वही है जो बदर के बाद के हालात हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखे, लेकिन अहले मक्का को यानी उस शिकस्त और अज़मियत ने जो ज़िक उन्हें पहुंचाई थी ना, और फिर काब बिन अशरफ का कत्ल, तो ये सदमा जो उन्होंने बर्दाश्त किया तो वो गैज़ो गज़ब से मुसलमानों के खिलाफ यूँ समझें कि खोल रहे थे। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हम अपने मकतूलीन पर कोई आवो फगा नहीं करेंगे और कैदियों के फिदिये में भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्हें सबसे मना किया कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ताकि मुसलमानों को ये ना हो कि हम उनके लिए, अपने कैदियों के लिए बड़े तड़प रहे हैं तो उन्हें हमें रंज और हमारा जो गुस्सा है ना उसका अंदाज़ा ही ना हो सके। फिर उन्होंने जंग बदर के बाद ये मुतफ़िक़ का फ़ैसला कर लिया कि मुसलमानों से अब हम एक भरपूर जंग करेंगे। पहले तो हम अचानक गए थे ना, हज़रत अबू सुफियान का काफ़िला जब उन्हें लगा कि लुट जाएगा, पैगाम आया था, तो ये अचानक निकले थे। उन्होंने कहा अब हम एक भरपूर जंग लड़के अपना कलेजा ठंडा करेंगे और अपने जो जज्बा गैज़ो गज़ब है ना उसको तस्कीन देंगे, उस पर पानी डालेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी मार्का राय की तैयारी शुरू कर दी। इस मामले में सरदारान कुरैश, यानी अब उनके बड़े तो चले गए ना, तो अब जो छोटे हैं उनमें अकरमा, अबू जहल का बेटा ज़ाहिर है उसको तो आग लगी हुई है कि मेरे अब्बा का सर काट के बदर के कुएं में फेंक गया। बाद में ये ईमान लाए हज़रत अकरमा बिन अबी जहल और बहुत ही ज़बरदस्त मोमिन साबित हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो फरमाया करते थे कि अल्लाह करीम जितनी मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी कोशिशें और ताकत लगाई है, अब इतनी मेरी ताकत इस्लाम की तरवीज के लिए लगा दे। तो उस वक़्त ये जो हैं ये सरदारों में से थे कुरैश के, सफ़वान बिन रबिया, अबू सुफियान बिन हरब, अब्दुल्ला बिन रबी, इतना जोश था, ये सब लीड कर रहे थे। तो इन्होंने पहला काम ये किया कि वो काफिला जो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु लेके जा रहे थे ना मक्का में, शाम में, तो वापसी पे जिसकी वजह से जंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस काफिले का सारा जो हमें प्रॉफिट हुआ है ना उसे हम लोगों में तकसीम नहीं करेंगे, हम उससे जंगी सामान खरीदेंगे। और जिन लोगों का वो माल था उनसे कहा क्या कुरैश के लोगों, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त दचका लगाया है और तुम्हारे मुंतखब सारे सरदारों को मार डाला है, लिहाजा इनसे जंग करने के लिए इस माल के जरिए मदद करो, मुमकिन हम बदला चुका लें। कुरैश के लोगों ने उसे मंजूर कर लिया, यानी मुत्तफिक का फैसला हुआ। और ये माल इतना ज़्यादा था कि 1000 ऊँट, 50,000 दिनार कैश और जंग की तैयारी के लिए उन्होंने यानी सामान भी बेचा और सारा माल उधर लगा। इसी बारे में फिर अल्लाह पाक ने कुरान में पहले से ही वही नाजिल कर दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाज़ीना काफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, कि जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने माल अल्लाह की राह में से रोकने के लिए खर्च करेंगे। तो ये खर्च तो करेंगे लेकिन फिर ये इनके लिए बाइस हसरत होगा, फिर ये मगलूब किए जाएंगे। फिर उन्होंने ये किया कि रजाकार फौजी भर्ती करने शुरू कर दिए, वॉलंटियर्स।
انہوں نے کہا کہ جو جو فوج کے لیے خود کو پیش کرنا چاہتا ہے مدینہ کی جنگ میں، تو نوجوانوں کو ایک پراپر دستے، ٹھیک ہے، رضاکار، اور اس میں کنانا، تہامہ، یعنی یہاں کے لوگ جو ہے نا نوجوان، انہوں نے آس پاس کی بستیوں سے بھرتی کی ہے اور قریش کے جھنڈے تلے جمع کیے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی کیا کہ ابو عزا، یہ جنگ بدر میں قید ہوا تھا، شاعر تھا مکہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وعدہ لیا تھا کہ تم آئندہ میرے خلاف کوئی ہجو نہیں کہو گے، اور میں تم سے فدیہ بھی نہیں لیتا، ذرائع احسان تمہیں فری کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ اب وہ آ تو گیا، وعدہ کر گیا بوزا، لیکن صفوان بن امیہ نے اس کو بگھارا اور قبائلی جو اس کی غصہ تھا اس کو بھڑکایا، اور عہد لیا کہ اگر تو واپس بچ کے آ گیا نا عہد کی لڑائی سے تو تجھے مالا مال کر دوں گا، تمہاری لڑکیوں کی کفالت کروں گا۔ لہٰذا ابو العزا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے پیمان کو توڑ دیا، اور اتنے یعنی شعلہ زن اشعار قبیلوں کو بھڑکانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور شاعر بھی تھا مصافے بن عبد مناف، وہ بھی، یہ سارے شاعر بستی بستی جاتے، لوگوں کے مجمع اکٹھے کرتے اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کرتے اور واہ واہ ٹھار ٹھار لوگوں کو ابھارتے کہ جنگ کے لیے نکلو۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ صفیک میں جو اس کے پاس ساتھ ہوا ہے ستو والے، کہ وہ سارا سامان راستے میں پھینکتے آئے اور بڑی مقدار یعنی مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، یہ اور اب اور غصہ ہے۔ یعنی ایک غصہ کون سا تھا؟ بدر ہارنے کا، دوسرا سویک ہارنے کا، مال پھینکنے کا پیچھے۔ پھر جو چھوٹے غزوہ اور سرایاز ہوئے ہیں بدر کے بعد، اس میں بھی انہیں عظمیت اٹھانے پڑی تھی، لہٰذا اب تو یہ اور بھڑک رہے ہیں۔ تو پورا سال قریش نے مکمل تیاری کی اور اپنے حلیفوں اور اپنے ساتھیوں کے کل 3000 انہوں نے فوج جمع کر لی، اور جو لیڈر تھے انہوں نے کہا عورتوں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ ہمیں غیرت رہے کہ اگر ہم ہارے تو عورتیں قیدی بن جائیں گی اور ان کی عصمت کو خطرہ ہے، تو اس لیے انہیں بھی ساتھ لیا۔ اور ٹوٹل ان کے ساتھ جو عورتیں گئی تھی نا، اس کے بارے میں یعنی یہ کہا جاتا ہے یوزلی کہ ان کی تعداد 15 تھی، ٹھیک، اور جو ان کے سواری اور باربرداری کے جو جانور تھے 3000 یعنی فوج تھی، 3000 ہی اونٹ تھے، اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے۔ بعض روایات میں ان کی تعداد زاد المیعاد وغیرہ میں زیادہ بتائی جاتی ہے، اور ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے یعنی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لے کے چلایا گیا، ان پہ سواری نہیں کی گئی، لاڈلے گھوڑے لے کے گئے کہ یہ کی راستے میں تھک نہ جائیں، ادھر جنگ میں دوڑنے کے قابل رہیں۔ اور حفاظتی ہتھیاروں میں ان کے پاس 700 زریں تھیں، یعنی بیک اپ بھی اتنا تھا۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا، اور رسالہ جو تھا ان کی بریگیڈ، اس کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھا۔ یعنی اس وقت تک نہ حضرت ابو سفیان ایمان لائے اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید، اور اکرمہ بن ابو جہل کو حضرت خالد بن ولید کا ساتھی بنایا گیا، معاون، ٹھیک ہے، ان کو ان کے ساتھ کوآپریشن میں ان کے انڈر ہی کام کریں گے لیکن کوآپریٹ کریں گے ان کو۔ یہ تینوں حضرات، یہ تینوں ہستیاں بعد میں ایمان لائی ہیں، اور جو ان کا پرچم تھا نا ریگولر، ان کا جو دستور تھا مکہ کا کہ ان کا جھنڈا جو ہے نا علم، وہ ہمیشہ قبیلہ جو ہے بنی ابو دردار، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ لشکر پوری تیاری کے ساتھ یعنی مدینے کا اس نے رخ کر لیا۔ غم و غصہ بھی ہے، شاعر بھی ہے، انتقام کا جذبہ بھی ہے، خون ریزی یعنی لگ رہا ہے کہ وہ خون ریزی کریں گے۔ اب حضرت عباس جب تک ایمان انہوں نے اپنا ظاہر نہیں کیا تو انہوں نے فوراً ایک خط لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، اور جب یہ خط پہنچا، یہ اتنا تیز یعنی پھرتیلا قاصد تھا کہ اس نے 500 کلومیٹر کا سفر صرف 3 دن میں طے کیا۔ آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، یہ خط آپ کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ خط پڑھ کر سنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس میں رازداری برتنا، ابھی کسی کو یہ بات بتانی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ادھر جو ہے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی بھی وقت حملہ کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کو الرٹ کر دیا گیا، راتوں کو بھی وہ ہتھیار لگا کر سوتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ
اور اسید بن عزیر، سعد بن عبادہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ساری رات ہتھیار لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رہتے تھے. پتہ تھا کہ کسی بھی وقت دشمن جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. آپ نے چھاپا مار فوج بھی بھیجی تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت دشمن کہاں تک پہنچا. یعنی جاسوس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دی. اطلاع تو پہنچ چکی تھی کہ لشکر چل پڑا ہے. اور ادھر مکی لشکر جو ہے وہ یعنی معروف کا شاہراہ جو ہے نا اس پر پہلے چلا. اور جب ابوا کے مقام پہ پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، اس کو تو بڑا غصہ تھا نا، بیٹا بھائی شوہر سارے مارے گئے تھے بدر میں. تو اس نے کہا کہ ہم ابوا میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، بی بی آمنہ کی. تو اس نے کہا کہ قبر کو کھیڑو اور بی بی آمنہ کی قبر خدا نخواستہ میت کو باہر نکالو. یعنی وہ اتنا تڑپ رہی تھی، اس کا بس نہیں نا چل رہا تھا. تو اس نے کہا کہ قبر کھیڑ دو. لیکن اس دروازے کے کھولنے کے بہت سنگین نتائج نکل سکتے تھے. اور قائدین نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے قبر کھو دی تو پھر تو مدینہ والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو ہم ایک نیا دروازہ جان کا نہیں کھولنا چاہتے. اور اللہ کریم نے بھی ان کے دل میں رعب ڈال دیا ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ناموس کا معاملہ تھا. اور اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرے اور پھر تھوڑا سا نا یعنی وہ ایک طرف سے ہو کے تاکہ پتہ نہ چلے نا، شمال کی طرف سے بنجر زمین ہے وہاں پڑاؤ ڈالا. یہ 3 ہجری یعنی یہ شوال کا واقعہ. اب یہ دیکھیں پچھلی جنگ رمضان میں ہوئی ہے نا، تو یہ بھی آلموسٹ پورا 1 سال کے بعد. وہ 2 ہجری 17 رمضان کو تھی اور یہ شوال ہے، ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے. 3 ہجری ہے جب یہ لوگ مدینے کے پڑاؤ میں پہنچ گئے ہیں. ہم مدینے میں اطلاع پہنچتی جا رہی تھی کہ یہاں لشکر پہنچ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی. یہ چیز پوری سیرہ میں ہمیں بار بار سیکھنے کو ملے گی کہ جب بھی کوئی مہم درپیش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا. اور یہی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی کام درپیش ہو، اب یہ نہیں کہ پورے شہر سے سہیلیوں کو فون کر کے مشورے لے رہے ہیں اور بات پہلے سے ہی اڑ گئی ہے، لیکن اپنی فیملی سے اپنے بچوں کو بٹھا کے انہیں مشورہ لینا یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات مشورے میں خیر ہے نا. اللہ کریم کو اپنے مشورے کی اتنی یعنی تاکید تھی کہ ایک صورت ہی شورا کے نام پہ قرآن میں شامل کر دی. اور پھر یہ کہ شورا بینہم کہ آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں. تو مومن کی یہ شان ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اور پھر استخارہ کی صورت پہ اپنے رب کے ساتھ مشورہ کرنا، ٹھیک ہے نا. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ استخارہ میں آپ کو کلیئر کٹ ہی جواب آئے، لیکن آپ کی رہنمائی جدھر ہو جائے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ استخارہ ہمارے کام کے لیے بالکل فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہم کہتے ہیں استخارہ تو ٹھیک آیا تھا، یہ حالات ایسے کیوں نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے وہ استخارہ اسی سلسلے میں جس مہم کے لیے آپ نے کیا ہے اگلے سٹیپ پہ اس سے بہتر چیز آپ کو ملنی ہے، اس کی طرف اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اللہ سے مشورہ کرنا، بندوں سے مشورہ کرنا، اور پوری سیرہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے فوجی ہائی کمان کا جو اجلاس ہے وہ بنایا اور مشورہ کیا. آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتایا. آپ نے فرمایا واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی. میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، یعنی میری تلوار کے سرے ٹوٹ گئے ہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے. پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے. تلواروں کی شکستگی کی یہ تعبیر بتائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا. اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ خواب بھی صحابہ کرام کو سنایا. پھر آپ نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ جنگ کیسے کریں. مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہم قلعہ بند ہو کے لڑتے ہیں. اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پہ یعنی بچے عورتیں پتھر ماریں گے تو زیادہ محفوظ رہیں گے. عورتیں چھتوں کے اوپر سے پتھر ماریں گی، اور یہی صحیح رائے بھی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اسی رائے سے عبداللہ بن ابی
نے بھی اتفاق کر لیا جو راسل منافقین ہے۔ اچھا جی، خزرج کے کچھ سردار تھے، وہ اس رائے سے اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ جنگی نقطہ نظر سے ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ جو ہے وہ شہر سے باہر نکل کے لڑنی چاہیے، اور بعض یعنی کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم شہر میں لڑیں تو یہودی جو ہیں وہ ہماری آستین کے سانپ ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ چنانچہ جو افضل صحابہ تھے ان کی ایک جماعت میں جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہیں ایک جذبہ تھا کہ ہم کسی طرح سے لڑیں، بدر ہم سے مس ہو گئی ہے نا، ان کا شوق شہادت تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بہتر ہے کہ ہم باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آیا ہے، اور پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش صحابہ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، جو کہ معرکہ بدر میں اپنی تلوار کے زور دکھا چکے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ جس کے سینے پہ مور کا پر ہے، اس کا پرندے کا پر ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ حضرت حمزہ تھے۔ ان کو اب اور جذبہ تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اس کی قسم، میں اس وقت تک کوئی غذا نہیں چکھوں گا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کی یہ رائے دیکھی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنی رائے چھوڑ دی، اور فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کے ہم جنگ لڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے یعنی آج ہم نے یہ دیکھا کہ ریزن کیا تھی اور مکہ والوں کی تیاریاں کیا تھی، پورے قافلے کا سامان انہوں نے اس میں لگایا ہوا تھا، اور ادھر مسلمانوں کا جوش کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور پھر مشورے کے باوجود صحابہ کرام کا جوش دیکھ کے آپ نے اپنی رائے بدل دی، اپنی رائے تجویز واپس لے لی اور شہر سے باہر جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کل کے کچھ کوسچنز آئے تھے ان کی طرف آئیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ روایت ہے، مرفوع ہے کہ بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ یہ جو آج ہم بازاری کھانے کھاتے ہیں، یہ حضرت ابو امیمہ سے روایت ہے، اور مجمع الزوائد میں یہ درج ہے جلد 5 میں کہ بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ ہم تو باز نہ آئے باہر کے بازاری کھانوں سے، لیکن اللہ پاک نے اب ہمیں خود ہی کرونا کے نام پہ گھروں میں بٹھا دیا کہ اب خود ہی سحریاں افطاریاں کرو اور پاک صاف طیب رزق انشاءاللہ کھاؤ۔ اور ہم مساجد جانے سے گریزاں ہوتے تھے، اس نے ہمارے گھروں کو مسجدیں بنا دیا کہ میرے بندو یہاں ذکر اور عبادت طاہر طیب ذکر والا رزق کھاؤ اور ذکر اور عبادت اپنے گھروں میں کرو، انہیں میں نے مسجد بیت بنا دی ہے تمہارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ یہ ایک اور روایت میں مطالبہ عالیہ میں یہ درج ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے۔ اس سے آپ کو بازاری کھانوں پہ ہمارا ایک یوٹیوب پہ شارٹ کلپ بھی ہے، جس نے وہ سننا ہو وہ اس سے ڈیٹیل میں سن لے۔ اور ایک حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کے قریب آئے تو پیر سے جوتا نکال دے، ٹھیک ہے، کھانے کا یہ احترام ہے کہ جوتا اتار کے کھایا جائے۔ اگر بہت مجبوری ہے، کہیں باہر ہیں، کسی فارمل جگہ پہ ہیں تو پھر اور بات ہے، لیکن جوتا کھول کے کھانا سنت ہے۔ حضرت جابر کی بھی ایک روایت ہے کہ جب آپ نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو جوتے کھول دو۔ پھر حضرت انس سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کھانا آ جائے تو جوتوں کو نکال دو، یہ تمہارے قدموں کو راحت بخشیں گے۔ اور تیز گرم کھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ مناسب ٹیمپریچر میں آ جائے۔ حضرت بی بی جویریہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ اس سے بھاپ نکل جائے، یعنی ایسا گرم کھانا جس میں بھاپ نہ ہو، معتدل کھانا، ٹھیک ہے۔ حضرت بی بی اسما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ٹھنڈا ہونے دو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں ایک پلیٹ میں تیز گرم کھانا پیش کیا گیا. آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر کھینچ لیا اور فرمایا اس نے ہمیں آگ نہیں کھلائی. حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ٹھنڈا ہونے دیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. حضرت اسما کے پاس جب گرم سرید لایا جاتا تو وہ اسے ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیتی، اسے ڈھک دیا جاتا یہاں تک کہ اس کی بھاپ ختم ہو جاتی، اور یہ کہتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ٹھنڈا کر کے کھانے کی تاکید فرمائی ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے. یہ مشکات شریف میں ہے. یعنی تیز گرم کھانا کوئی بہت جلدی بہت مجبوری ہو تو اور بات ہے، لیکن سنت کیا ہے، معتدل کھانا کھانا چاہیے. کھانے کو سونگھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ کھانے کو سونگا مت کرو کیونکہ درندے سونگا کرتے ہیں. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ روٹی مت سونگو جیسا کہ جانور سونگا کرتے ہیں. اور ایک اور ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع کرایا کہ گرم کھانا ہے پھو پھو کر کے کھا رہے. یہ ابن ماجہ میں ہے. ایک اور روایت ہے ابن عباس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے میں پھونک مارتے، نہ پانی میں، نہ برتن میں سانس لیتے. یہ پھونک آپ دم کو نہ سمجھیے گا، یہ گرم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو پھونک ماری جاتی ہے. اور کھانے کو آپ نے معتدل کھانا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے آج کل روزے ہیں تو یہ نہیں کہ گرما گرم اتر رہے توے سے پراٹھے اور کھا رہے ہیں ہم، یعنی تھوڑا سا اس کو معتدل ہونے دیں اور کوشش کریں کہ وقت سے پہلے تھوڑا آپ کچن میں چلی جائیں تاکہ معتدل کھانا کھایا جائے، اس میں برکت ہو. جوتوں کو اتار کے، گھر کا اگر آپ نے انڈور سلیپر بھی پہنا ہوا ہے تو اسے اتار کے کوشش کریں، اگر قبلہ رخ آسانی سے بیٹھ جاتی ہیں تو قبلہ رخ بیٹھ کے کھائیں تاکہ اس میں برکت ہو. کل رات پہلی جو شب تھی، شب جمعہ بھی تھی، ہم نے سورۃ کوثر کا عمل کیا الحمدللہ رب العالمین. تو ایسے ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں اس بات کو آپ سے ضرور شیئر کروں کہ مجھے 313 بار پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ فجر کے بعد کہ کتنے لوگ کائنات میں ایسے ہیں جو بھٹوں پہ، سلمز میں، جھونپڑیوں میں، گرین بیلٹس میں، جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس عمل کا. تو کیوں نہ یہ عمل ان کی طرف سے علیحدہ سے کر دیا جائے کہ اللہ کریم ان کو تو ضرور رزق دیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، تاکہ وہ تجھے پہچانے، تیری معرفت ملے تو وہ پھر تیرا نام لیں میرے سونے مالک. ان کی طرف سے علیحدہ سے، ویسے تو ہم سارے اعمال امت کی نیت سے کرتے ہیں، تو کبھی کبھی کوئی امت کی طرف سے عمل ایسے اسپیشل کر دیا کریں. اللہ کریم اس کی خیریں آپ کو، آپ کی نسلوں کو بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں. کوسچن یہ کسی بچی نے پوچھا کہ تراویح ہم نے 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے یا 4-4 رکعت؟ 2-2 رکعت تراویح پڑھنی ہے. ساری روایات میں چاروں امام اور حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کر آج تک 2-2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جاتی ہے. یہی افضل ہے اور یہی طریقہ ہے. اگر مجبوری سے آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا بھول گئیں، آپ کھڑی ہو گئیں، تو پھر آپ 4 رکعت کر لیں، سجدہ سہو کریں اور اس کو 4 ہی کنسیڈر کریں، لیکن تراویح 2-2 ہی ہے. اور یہ کوشچن آیا ہے کہ تراویح کی نیت یہ سنت ہے یا نفل؟ یہ نفل نماز، یہ نفل نماز نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے اور اس کی سنت کی نیت ہم نے کرنی ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دن تراویح پڑھی ایک دن چھوڑ دی، اس کو مستقل پڑھنا ہے. جس کا روزہ نہیں بھی ہے، بیمار ہے، تو وہ تراویح ضرور پڑھے گا. تراویح رات کی عبادت ہے. یہ نہیں کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہی، جیسے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، شوگر ہے، تو وہ ان کی کوئی ایسی بیماریاں ہائی لیول تک پہنچ گئی ہیں کہ ڈاکٹر نے روزے سے ہی منع کر دیا ہے. تو ویسے چھوٹی موٹی بیماریاں تو روزہ شفا ہے انشاءاللہ. تو وہ تراویح پلیز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اور تراویح کے دوران ایک مجھے میری بہت ہی معتبر قابل احترام، یوں سمجھیں کہ وہ میری استاد، تو ان سے میری رات بات ہو رہی تھی، ان کا فون آیا تو انہوں نے جو مجھے چیز بتائی میرا دل کیا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. وہ فرمانے لگے کہ پوری زندگی میں نے مسجد میں تراویح پڑھی، کہیں بچپن میں ہی گھر میں پڑھتے تھے. تو وہ فرمانے لگیں کہ جن لوگوں کو زیادہ لمبا قرآن نہیں آتا، بڑی بڑی صورتیں نہیں آتی، اور اکثر یہ ہماری بچیاں ان دنوں سوال کر رہی تھیں، تو وہ فرمانے لگیں کہ وہ 2-2 رکعت کر کے چھوٹی صورتیں ہی اگر تراویح میں پڑھ لیں، اور جب وہ 2 یا 4 رکعت پڑھیں اور بیٹھ کے استراحت کریں 4 رکعت کے بعد، تو اس وقت وہ ربع پارہ پڑھ لیں. یعنی پارے کو ایسے تقسیم کریں کہ جب تراویح ختم ہو تو ایک پارہ بھی ختم ہو جائے. یعنی سلام پھیرنے کے بعد
सपारा आपका कुरान पास हो, आप खोलें, वहाँ दुआ भी मांगे जो तरावी के दौरान आपने हज़रत अनस की दुआ पढ़नी है, आपने इस्तग़फ़ार करना है, आपने तरावी की दुआ पढ़नी है, आपने एक दफ़ा सूरत फातिहा 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह अहद पढ़ना है, आपने रब्बाना आतीना पढ़, कहते हैं दबा के तसल्ली से दुआ मांगे और थोड़ा सा सपारा भी पढ़ लें। जब तरावी ख़त्म करें तो ऐसा तकसीम कर लें उसके यूनिट को कि इतना मुझे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ठीक है। और जब तरावी ख़त्म होगी तो उनका एक पारा भी ख़त्म हो जाएगा। तो गोया वो क़याम में तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन तरावी के वक्फों के दौरान उन्होंने पढ़ा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी उन लोगों के लिए जो बार बार पूछ रहे हैं कि हमें ज़्यादा सूरतें ज़बानी याद नहीं है, तो वो प्लीज़ उनके मिडल में, तो इस तरह रात में एक पारा ख़त्म होगा, एक दिन में होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको वही अजर दे दे अपनी रहमत से। रमज़ान में तो उसकी शफ़क़तें, उसकी मोहब्बत जोश में आई हुई है ना, तो हम उससे उम्मीदें रख सकते हैं। और वैसे भी ये जो रमज़ान है ना, इसका मतलब है जलना या जला देना, तो ये गुनाहों को जला देता है। जैसे कोई ज़मीन नापाक हो जाती है, ठीक है, तो उस पर शदीद बारिश होती है या फिर सूरज की शदीद तपश पड़ती है, तो हम कहते हैं ज़मीन पाक हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे वजूद में जो गुनाह से हमारे वजूद नापाक हो चुके थे ना, अब मेरा रब रमज़ान जलना और जलाना, इससे गुनाहों को जला रहा है। तो ये ऐसा महीना है कि सारी आसमानी किताबें इस महीने में नाजिल हुई हैं। ये महीनों का सरदार है। जैसे सारी नफली नमाजें, सारी अगर नमाजें मिलाई जाए ना, तो 5 नमाजें उसकी सरदार है। और अगर 5 नमाजों की को देखा जाए ना, तो उसमें से फिर जुमे के दिन की नमाज सरदार है, और सारे दिनों का सरदार भी जुमा है। इसी तरह सारे महीनों का सरदार महीना है, तो हमारे पास रमजान सरदार महीना आया, इसकी कदर करनी है। देखिए दुनिया का कोई सरदार, ठीक है ना, आजकल आप देख लें ट्रूडो आ जाए बेल बजाए, तो हम कोरोना के बावजूद हम कहेंगे नहीं नहीं इसको अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। तो रमजान रमजान अल्लाह के महीनों में से सरदार महीना जो उसने हमें नेमतों के तौर पे दिया है, तो इसकी कदरदानी करनी है। अगर अब ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर रमज़ान आपका अच्छा गुजरा ना, पूरा साल इंशाअल्लाह अच्छा गुजरेगा। अगर रमज़ान में हम गुनाहों से बचे तो पूरा साल इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उम्रे के लिए जाना चाहती थी। तो उसने कहा मेरे पास सवारी नहीं है, ऊँट था तो मेरे हस्बैंड ने उस ऊँट को ना सदका कर दिया है। तो आपने फरमाया कि ठीक है तुम यानी नहीं कर सकती, वो हज पे जाना चाहती थी, हज नहीं कर सकती, तो आपने फरमाया तू रमज़ान में उम्रा कर लेना, उसका अजर ये होगा जैसे मेरे साथ तुमने हज किया है। सुभान अल्लाह, कैसा महीना है कि इसका उम्रा भी हज और हज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में। तो क्या इस महीने की शान क्या है ना। और हर रात फरिश्ता निदा देता है, यानी जन्नत की सेल लगी हुई है ना, लूट सेल लगी हुई है कि ए नेकी के मुतलाशी आगे बढ़ो, फरिश्ता कहता है ए बुराई के मुतलाशी रुक जाओ। और हर रात मेरा रब दोजख से लोगों को निकालता है, अजाब से निजात देता है। उसकी शान करीमी इस हद तक बढ़ी है कि दोजख से ग्रुपों के ग्रुप, झुंडों की झुंड लोग निकालता है, और जन्नत के दरवाजे खोल के आवाज लगा रहे हैं कि आओ आओ, खुले हुए बाजू फैलाए हुए ममता की शफकत की तरफ। इस महीने की हम कदर ना करें। मैंने आपसे कहा था ना कि प्राइम टाइम पे आपने फायदा उठाना है, सहरी और इफ्तारी में। तो सहरी और इफ्तारी में अगर आप सूरत मायदा की आयत 114 पढ़ लें, जिस्मानी रूहानी रिस्क नस्लों में इंशाल्लाह मुंतकिल होगा। जी जिस्मानी रिस्क तो ये है ना, गाड़ियां, घर, रिस्क, जॉब्स, रोजगार। रूहानी रिस्क है नमाजें, सजदे, तस्बिया, कुरान, दीन, दावत, फिका, हदीस। ये कुरान समझ आएगा, ये आप करें और अपनी नस्लों की भी नियत करें और पूरी उम्मत के जिनो इनस की। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदा, मेरे रब ऊपर से दस्तरखान नाजिल फरमा जो मेरे अगले पिछलों के लिए ईद खुशी हो, तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये प्लीज 11 दफा ये आयत सुबह शाम पढ़ के, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और आसमान की तरफ फूंक मारें। प्लीज ये प्राइम टाइम पे इस आयत को जरूर पढ़ें, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने दस्तरखान में इसका प्रिंट मोटा मोटा निकाल के रखें ताकि आपके बच्चे इसको पढ़ें। इसमें रिस्क है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नस्लें पल जाती हैं और रूहानी रिस्क भी उनको मिलता है। देखें अल्लाह पाक ने हर फर्ज का, नफल को फर्ज के बराबर कर दिया, और फर्ज का अजर जो है वो 70 गुना कर दिया है। यानी मार्केट के रेट हाई हो चुके हैं, इंक्रीज हो गए मार्केट के रेट। यानी दुनिया वाले रेट बढ़ाते हैं,
یعنی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو 10%. شہنشاہ حقیقی اللہ عز و جل نے 70 گنا سے مراد ہے بے شمار اجر دے دیا ہے آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا. اور یہ جو پہلے 10 دن اللہ پاک نے اپنی رحمت کے رکھے ہیں نا، اس میں ان لوگوں کے لیے جو کبھی نیکیاں بھی کرتے ہیں، کبھی چھوٹے موٹے ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، ان کی دھلائی ہو جاتی ہے رحمت سے، اس کی رحمت کی فوار سے. پھر دوسرا مغفرت کا رکھ دیا کہ جن میں نیکی کم گناہ زیادہ تھے وہ بھی دھل جائیں. یعنی وہ نا جیسے چھلنی میں سے نکل رہے ہیں نا، تو اب یہ موٹے رہ گئے، یہ بھی نکل جائیں. پھر تیسرے کو آگ سے نجات، اس نے کہا سارے ہی پاک ہو جو، یعنی آہستہ آہستہ اس نے سب کی معافی کر دی. اس کا ایک لمحہ اس مہینے کا آپ یقین کریں، ایک لمحہ آپ کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اور کوشش کریں کہ استغفار اور کلمہ، استغفار اور کلمہ، کوکنگ کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، توبہ مانگیں اللہ سے. تحلیل اور استغفار کی حدیث موجود ہے. کلمے کے نصاب شروع کریں. اور استغفار کے لیے رب غفیر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ العظیم. اور ایسے گناہوں سے بچیں جیسے ہم نے احرام پہنا ہوتا ہے نا، ہم آج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں نا، نہیں میں حالت احرام میں، نہیں میں نے چگلی نہیں کرنی، میں حالت احرام میں. یوں سمجھیں ہم حالت احرام میں ہیں، رمضان میں ہیں. اور جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے اپنے اعتکاف کی نیت پلیز نہیں بھولنی. نفلی اعتکاف، جیسے ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں فوراً نیت کر لیں. آپ لیکچر سن رہی ہیں، قبلہ رخ اللہ کریم میرے نفلی اعتکاف کو میری نسلوں کے لیے، امت کے جن و انس کی طرف پورا مہینہ آپ دبا کے جب بھی بیٹھیں اعتکاف کریں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ یہ تو دیکھیں نا، یہ اعتکاف ہے کیا کہ دنیا کا محبوب کوئی ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو عاشق جو ہے وہ اس کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے قدموں میں منتیں ترلے مان جا. اور بندہ رب کے قدموں میں، اعتکاف ہے منت کرنا، زمین پہ بیٹھ جانا، قدموں پہ بیٹھ جانا. ہم رب کے قدموں میں بیٹھ جائیں کہ اگر تو در نہ کھولے گا میں پھر بھی منا کے اٹھوں گا. تو آپ کوشش کریں. اور ویسے بھی کچھ بچیوں کا میسج آیا کہ ہم قوالیاں اور نعتیں سن سکتے ہیں. میری جان، بیت الخلاء کی طرز پہ اگر مسجد بنا دیں بزرگ کہتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ سمجھ آئیے نا آپ کو میری بات؟ نعت اور قوالیوں میں موسیقی، نامحرم اور پتہ نہیں کیا کچھ شرکیہ بول، تو آپ دیکھ رہی ہیں اور جھوم رہی ہیں نامحرموں کو دیکھ کے، خبروں کے نام پہ، نعتوں کے نام پہ، تبصروں کے نام پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. اور ہم گھروں میں میوزک والی نعتیں لگا کے اور سر جھومے کے ہم رمضان سے بڑا نور ہمارے گھر میں پھیلا ہوا ہے. تو پلیز اس سے باز آ جائیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے میسیجز کے بارے میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے فون پہ 300-400 میسج آئیں گے تو کیا آپ ہر میسج کو دیکھ سکیں گے جو آپ دے سکیں گی؟ نہیں نا دے سکتی. اگر کوئی بہت ضروری سوال ہے تو پلیز 1-2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں. منٹوں پہ نہ جائیں میری جان، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر ہر بندہ 2-3 منٹ کا میسج کرے گا تو 300 بندہ میسج کرے گا. تو سوچیں مطلب میں کب نماز پڑھوں گی، میں کب تسبیح کروں گی، میں کب استغفار کروں گی. تو پلیز، اور یہ بھی نہیں، یہ سوچ کے بھی لوگوں کو میسج کرنے بند نہیں کر دینے کہ چلو رمضان کے بعد کریں گے. ایک دوسرے کو میسج کریں، نہیں اب رمضان ہے، رمضان کے بعد کریں گے. یعنی گناہ ابھی چھوڑا نہیں ہے، پینڈنگ کر دی ہے، بعد میں کریں گے. یہ تو اصحاب سبت والی بات ہوگی نا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، نالیاں لگا کے اپنے پاس جمع کرتے رہیں گے اور اگلے دن پھر جال لگا کے پکڑ لیں گے. کہیں کہ نہیں ہم کبھی فضول میسیجز نہیں کریں گے، ہم کبھی فالتو وقت ضائع نہیں کریں گے. دیکھیں پھر اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے، اگر فون آپ کھولتے اور اس میں 200 میسج ہے، 100 میسج ہے، تو جن کے کوسچن ہیں سارے میسج تو نہیں میں دیکھ سکتی نا. پھر وہ یا تو آپ بہت ساری دعا کریں کہ اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت اتنی ڈالیں کہ مجھے بغیر کھولے ہی پتہ چل جائے کہ بھئی کس نے کیا پوچھا ہوا ہے. تو اس سے ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جن کا کوسچن ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں آپ کی محبتوں کو سمجھتی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت خلوص والے، آپ مجھے بہت چاہتے ہیں. جو مجھے چاہے رب اس کو چاہے، اس کی نسلوں کو چاہے. اور جس کے دل میں میرے لیے احترام یا محبت، خلوص کا جذبہ ہے، اللہ کریم اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیں، عشق مصطفیٰ اسے عطا فرما دے. میری آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں.
آپ بھی مجھے، میں محتاج ہوں، دعاؤں میں شامل رکھیں. لیکن پلیز میسیجز میں پھر وہ کوسچنز رہ جاتے ہیں نا لوگوں کو. اور یہ بھی نہیں دن میں کہنا کہ روزہ لگ رہا ہے، آج تو بڑا روزہ لگ رہا ہے، سحری صحیح نہیں کھائی تھی. یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کو صبر سے کرنا ہے، روزے کا ماتم نہیں کرنا. یہ ناقدری ہو جائے گی، بے اکرامی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اگر سوالے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، گھڑی دو گھڑی، تو یہ تو پورا 1 گھنٹہ ہے، کتنے سوالے لوگ ہماری اس وقت کہاں کہاں یہ درس سنا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا، اس کا آپ اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. ولی بننے کے دہاڑے ہیں، یہ دہاڑی لگائیں. ٹھیک ہے نا. کوئی کہے نا کہ بھائی یہ اتنا سا کام ہے، یہ آپ کر دو تو میں آپ کو عام حالات سے 70 گنا زیادہ دوں گا، تو ہم دھڑا دھڑ بھاگیں گے، بھائی ہمیں بھی دو، ہمیں بھی کام دو، ہم کریں گے. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی قدر کرنی ہے. اور بالکل یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں اگر بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو ماں اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہے، نہیں نا برداشت کرتی. اور کجا یہ کہ کوئی ماں جتنی شفقت رکھنے والی ہستی اس بد دعا پہ آمین کہہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق کون ہوگا، اور امت ان کو کتنی پسند ہے، کتنی محبت ہے کہ حیات طیبہ میں بھی، فضا اور نزا میں بھی، پیدائش کے وقت بھی امت کے لیے مانگا ہے. لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی جب بد دعا ہوئی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس میں وہ عمل کر کے اگر جنت میں نہیں جا سکا تو اس پہ لعنت ہو. تو اس 70 بلکہ میں کہتی کروڑوں گنا شفیق ہستی نے، رحمت للعالمین نے آمین کہہ دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا آسان جنت پانا ہے اس مہینے میں. اور ماں کتنا وہ شفیق ہستی تنگ آ گئی ہوگی کہ جو اس اتنے سوکھے سے ماحول میں بھی جنت نہیں پا سکے گا تو پھر ٹھیک ہے، آمین، اس پہ لعنت. تو لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ جنت کو بائے کرنا ہے اس میں، اور اس کی قیمت عطا، اس کی میجر انسٹالمنٹ ہی نہیں، پیڈ آف جنت لینی ہے انشاءاللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اجازت طلب کی ہے نا کہ اللہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں، یہ کسی سے اس کائنات میں نہیں پوچھا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا میری امت کا کیا بنے گا. تو اللہ پاک کا جواب آیا تھا تیری امت کے بارے میں آپ کا دل جو ہے وہ خوش کر دیا جائے گا، راضی کر دیا جائے گا. یعنی وہاں بھی نزا کے وقت بھی امت کا خیال ہے. تو آپ نے آمین کہی ہوئی ہے اس بد دعا کے اوپر. لہٰذا اس مہینے میں جنت پانی ہے انشاءاللہ العزیز. اور جیسے اگر تو رمضان ہمارا اچھا گزرا تو اینڈ پہ عید ہے، ورنہ وعید ہے. اور ہمیں وعید نہیں لینی، ہمیں عید لینی ہے. اور پوری امت کے جن و انس کے لیے ہم نے عید ہی مانگنی ہے، خوشی، کامیابی، ترقی. ٹھیک ہے نا. اور دعا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کا کوئی خاص طریقہ، گر کچھ بھی نہیں ہے میری جان. جب بچہ ہسپتال میں ہو تو ماں جب دعا مانگتی ہے تو اسے کوئی گر سکھاتا ہے، کوئی طریقے سکھاتا ہے، کوئی آداب سکھاتا ہے دعا کے؟ خود ہی دعا دل سے نکلتی ہے. اس وقت امت ہسپتال میں ہے، اس وقت دعا ہمیں ماں کی ممتا جیسی مانگنی ہے. ہمیں کوئی گر نہ سیکھے جائیں گے اور نہ سکھائے جائیں گے، ہمیں مانگنا ہے اس ماں کی طرح. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ ضرور مانگنا ہے کہ اللہ اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دے امت کو جہنم سے آزاد کر دے. جب ویسے بھی جب غلام بوڑھے ہو جاتے تھے نا تو عرب کا یہ دستور تھا کہ انہیں چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. کس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہمارے والدین کی نسلوں سے، اب اس سے ہم نے آزاد کیا. تو آپ اللہ پاک سے کہیں کہ میرے سونے مالک سفید بال آ گئے ہیں سر میں، پوری زندگی ٹوٹے پھوٹے تیرے نام لیتے رہے ہیں، تیری غلامی کرتے رہے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے رہے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں. ہم اپنا دل اے کریم اللہ سفید نہیں کر سکے، بال تو سفید کر لیے. سونے تو اس غلام کی طرح ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. اور اے اللہ ہمارے بڑھاپے پہ رحم کھا. اس طرح دعا مانگ. اب آپ کہیں گے کہ آپ لوگوں کو بوڑھا کہہ رہی، نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ کو بالکل نہیں کہہ رہی، لیکن ترلا ڈالیں، اللہ کریم کا طریقے بتا رہی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتائیں. حضرت عبداللہ بن مبارک مرنے لگے تھے نا، تو وفات کا وقت آیا تو وہ اپنا چہرہ زمین پہ رگڑنے لگے تھے کہ اللہ میں پیدائشی غلام ہوں، میرا باپ آپ کا نوکر، میرا باپ آپ کا غلام، میرا دادا منگتا آپ کا منگتا، میری ماں منگتی، ہم منگتے،
انہوں نے کوئی مقدس عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اتنی مخلوق کو کلمہ پہنچایا. آجزی. اللہ کریم ہم خاندانی فقیر منگتے تیرے، میرا باپ بھی منگتا تھا، میری ماں بھی منگتی تھی، میرا دادا پردادا تیرے در کے منگتے تھے، معاف کر دے، تیری مہربانی ہے. جتنی آجزی آپ دعا میں لا سکیں اتنی لائیں. اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو میں نے آپ سے کہا تھا یاد کریں. سورۃ زلزلات، اس کی 99 نمبر ہے قرآن کی صورتوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے 2 بار پڑھے گا اسے قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا. یہ ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اس عشاء میں پڑھ لیں گی تو اللہ کریم دوزخ کی اس زلزلے اور گھبراہٹ میں انشاءاللہ اور قبر کی تاریکیوں میں مدد فرما دیں گے. بڑی آسان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس دن پیش کر دیا جائے گا. اس کو پلیز آپ یاد کریں، چلتے پھرتے پڑھیں. اور صلاۃ تسبیح آپ نے روز پڑھنی ہے، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا پلیز. اور شکر کرنا ہے چلتے پھرتے کہ اللہ تو نے رمضان دے لیا، تیری بڑی مہربانی. یہ میں آپ سے کہتی ہوتی نا کہ یہ کنیکشن بل ہے نعمتوں کے کنیکشن کا. جو شکر سے بل نہیں نہ دیتا اس کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے، فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا ہے. اور اس کلاس میں جتنی بار ذکر آئے آپ بعد میں بھی سنیں تو آپ پلیز درود شریف ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اور زندگی جو ہے نا رمضان جیسی ہمیں پوری زندگی گزارنی. یہ نہیں کہ 30 دنوں میں ہم تو رمضان جیسی زندگی گزاریں اور پھر اس کے بعد ہم باغی ہو جائیں، نہیں، تاکہ ہماری موت عید جیسی انشاءاللہ خوشیوں جیسی آئے. اور ویسے بھی جو رات کی باتیں ہیں نا وہ بڑی اسپیشل باتیں ہیں جو عملات میں ہمیں نہیں ملتی. سحری، تراوی، روزہ، تہجد، یہ اونگ کا وقت ہے، مجاہدوں کا وقت ہے، خمار کا وقت ہے. یہ اجر اور ولایت پانے کا وقت ہے. مشکل عبادتیں ہیں نا. 11 مہینے ہم نے من چاہیاں کی ہیں، اب ذرا رب چاہی کریں نا، ٹھیک ہے نا. اور رات کا جو بہترین حصہ ہے نا وہ سحری ہے. سحری میں دعا مانگے. آپ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سحری بناتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے. اور اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ سے منوانا بھی ہے. جیسے رمضان پلس سحری پلس دل از اکول ٹو قبولیت اینڈ ولایت، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کریم کے جو ایسے بھی دعا کیا کریں، اللہ کریم جو نام تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں تجھے ان کا واسطہ دیتی ہوں. اللہ کریم جس مانگنے والے نے تجھے اس وقت رمضان میں سب سے زیادہ راضی کر لیا ہے، اللہ کریم میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں. دیکھیے فرشتوں کی تسبیحات بند ہو چکی ہیں اور وہ مومنین کی دعاؤں پہ آمین ہی نہیں کہہ رہے، ہمارے لیے توبہ بھی مانگ رہے ہیں. اور خاتمہ بالخیر مانگیں کیا تاکہ آگے ہمارے لیے ہتھکڑیوں والے نہ ہوں، پھولوں کا ہار لے کے ہمارا استقبال کرنے کھڑے ہوں. اور اپنی بڑوں کی غلطیوں کی توبہ پلیز ضرور منوا لیں. کیونکہ جیسے تالاب میں کوئی پانی کھڑا ہو نا، کسی پونڈ میں، جوہر میں، نالے میں پانی ایسے کھڑا ہے، آپ اس پہ کنکری پھینکتے ہیں نا اس کی لہریں دور تک جاتی ہیں. یہ غلطیاں لغزشیں بڑوں کی ہوتی ہیں، نسلوں میں دور تک سزائیں جاتی ہیں، تاثیر بد دعاؤں کی. استغفار کا کنارہ دیں ان لہروں کو. یہ چلتی لہریں ہیں ان پہ استغفار کی دیوار بنا دیں کہ آگے نہ نسلوں میں منتقل ہوں، اگلے کنارے تک نہ جائیں. دیکھیں دنیا میں کوئی بات منوانی ہو نا تو کیا کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں مطالبے منوانے کے لیے. یہ روزہ جو ہے نا یہ عاشقانہ سی بھوک ہڑتال ہے، مطالبات دعائیں منوانے کے لیے اللہ سے. اس عاشقانہ بھوک ہڑتال کو رب سے مطالبات منوانے کے لیے ہم نے کرنا ہے. اور رمضان میں جیب کتروں سے بچنا ہے، نظروں کے جیب کترے، ٹی وی، سوشل میڈیا، میسیجز، نامحرم، ٹھیک ہے. اور قدموں کی جیب کتروں سے بچنا ہے. دل کے جیب کتروں سے کہ کہیں جیب نہ کٹ جائے، دل میں برے خیال لوگوں کے آ رہے ہیں. زبان کے جیب کترے سے، دماغ کے جیب کترے سے خیال برے آ رہے ہیں، سوچیں بری آ رہی ہیں. پورے وجود کا روزہ ہے، سر سے پیر تک. اور ساری عبادتوں کو ایمانن اور احتسابن آپ کریں گی انشاءاللہ میرے سمیت. اور قیامت کے دن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر وہ نفس مطمئن ہوگا جو دنیا میں نامطمئن رہا ہے. اب آج مجھے پتا ہے سب کے چھوٹے چھوٹے سے منہ میں تصور کر رہی ہوں تھکے سے. پچھلی رات چاند
12 بجے طلوع ہوا ہے ہمارا، اور پھر سارے لوگوں نے جس طرح سے تراوی، پھر سورت کوثر کا عمل تھا، سورت فتح، یعنی سارے بہت تھکے ہوئے ہیں. لیکن جو دنیا میں نامطمئن تھکا ہوا ہوگا نا، آخرت میں بڑے سکھ چین کی نیند، آخرت کا نفس مطمئنہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں ہم رب کی گود کی طرف جا رہے ہیں نا، تو ساری بلائیں ہمیں کھینچ رہی ہیں. تو جو بچہ ماں کی رحمت سے چپک جائے گا نا، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے سائے میں آ جائے گا، پھر اسے کوئی بلا، کوئی مشکل، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ جو یعنی مومن کی لائف ہے نا، ٹینشن لائف ہے، ٹینشن فری نہیں ہے. آخر پہ جا کے ٹینشن فری لائف ہے ہماری. ہم نے اس دنیا میں یہ نہیں کہنا کہ ہم بڑی ریلیکس زندگی جیے، نہیں 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 نہیں. یہاں تو راتوں کو جاگنا، عبادت کرنی، صلاۃ تسبیح، روزے، افطاریاں، سحریاں، تہجد، دعائیں، رونا دھونا، اللہ سے مانگنا منوانا. آخرت پہ پھر سکون کی نیند انشاءاللہ سوئیں گے. اور کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے کسی کو ہو سکتا ہے کوئی گناہ کرتے ہی چگلی چوری کرتے دیکھ لیا ہو، اور ہم اسی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم نے اسے توبہ کرتے تو نہیں دیکھا، رات کی تاریکیوں میں اس نے رب کو منا لیا اور ہم سے بہتر ہو گیا، اس کے سارے پچھلے معاف ہو گئے. لہٰذا لوگوں کے بارے میں پلیز آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے. اور جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے نا، رب آخرت اور محشر میں اسے بالکل نہیں ڈرائے گا، بے حساب جنت میں داخل کرے گا. جب کسی دوسرے کے بارے میں آئے نا، اس کی کمی کوتاہی کوئی ذہن میں آئے، تو پھر یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صبر حوصلے کے ساتھ، اور آج جمعے کا دن ہے، ہم نے یہ نہیں بھولنا یہ دنوں کا سردار ہے. پہلی قوموں کے لیے کسی کے لیے ہفتہ تھا، کسی کے لیے اتوار تھا، ان کو ان کی ناشکری کی وجہ سے دن بدلے تھے. البتہ سارے جو نبی ہیں نا، میجارٹی، ان کے پاس جمعے کا ہی افضل دن تھا، اور یہ دنوں کا سردار ہے. اور بعض ابن ماجہ میں تو یہاں تک ایک روایت ہے کہ یہ عید سے بھی زیادہ، عیدوں کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کی رات روشن اور دن روشن ہوگا. روشن ہے یعنی اس میں نور ہے بہت زیادہ، اور جمعے میں نور، رمضان میں نور اللہ نور ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن ایسی ایک گھڑی ایسی ضرور ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ بعض نے تو اسے شب قدر جتنی فضیلت دی ہے، اور ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. آج آپ نے سورت جمعہ پڑھ کے اور آیت نمبر 10 پہ پلیز آپ نے ضرور رک کے دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ کریم اس آیت میں جس روزی کا وعدہ ہے، اللہ کریم وہ فضل ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائیں. اور قرآن بہت زیادہ پڑھیں. حضرت امام بخاری جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ٹھیک ہے نا، وہ ماہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں تراویح میں. اور آج بھی لوگ موجود ہیں جو دن اور رات میں رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں. آپ پلیز قرآن کے ساتھ اپنا زیادہ دل لگائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھاتے پینے لذتوں سے روکے رکھا، اللہ کریم اس شخص کے لیے میری سفارش قبول فرما لیں. اللہ پاک قبول فرما لیں گے، اس کی سفارش قبول فرما لیں گے. اور جو آپ تلاوت کا اہتمام کریں گی نا، اور قرآن اور رمضان تو ساتھ ساتھ ہے نا، کیونکہ یہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور دوسرے بھی سارے صحیفے اسی مہینے میں نازل ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں پہلی یا تیسری یعنی فرسٹ یا تھرڈ کونے صحیفے دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رمضان میں. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو دی گئی، یا 18 کی بھی ڈیٹ آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے کی 6 تاریخ کو توریت دی گئی، یعنی رمضان میں ہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 کو انجیل دی گئی. اور اس مہینے میں زیادہ ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کراتے تھے، اور آخری جو آپ کی زندگی کا سال تھا اس میں تو 2 بار آپ نے قرآن پڑھا ہے. تراویح میں قرآن، یعنی ہمیں اگر گھر میں کوئی حافظ ہیں تو الحمدللہ ان سے ضرور سنیں، پورا اہتمام کریں. اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ جو بھی صورتیں آتی ہیں وہ تراویح میں پڑھیں، اور پھر مڈل میں بیٹھ کے آپ سپارہ پڑھیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں آئندہ جو ہے، آئندہ ہمیں تراویح جب آئے تو ہمیں قرآن زبانی کافی آتا ہو تاکہ ہم پڑھ سکیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ برائی سے بھی بچیں گی،
اور نیکیوں میں بڑھیں گی، اور اپنے ہاتھ کی کشائش آپ نے کرنی ہے، صدقہ خیرات سحری ضرور کھانی ہے تاکہ آپ کو ویکنس نہ ہو۔ اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت خوب خوب دعائیں مانگنی ہے اللہ کریم سے، اور سحری پورے وقت پہ یعنی کھانی ہے، اور سحری اور افطاری کی دعائیں پلیز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اپنے ہاتھ کو کشائش دے دیں، اور کوشش کریں کہ جتنا آپ صدقہ خیرات آن لائن کر سکتی ہیں اپنے بیک ہوم میں بھیجیں، تاکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہو، کیونکہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی تھی کہ صحابیات ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جیسے بارش برستی آپ اتنے سخی ہو جاتے تھے۔ تو اب ہم کیا کریں گے جوڑ کے پیسہ؟ باہر جو حالات ہیں، کرونا نے جو انت مچائی ہوئی ہے، تو کیا یہ نوٹ کام آ رہے ہیں؟ بینک جو بھرے ہوئے ہیں ڈالر سے، وہ کوئی کام آ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کام آ رہے اس وقت، تو ابڑ تابڑ پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے آس پاس ہمارے ہم عمر ہمارے جیسے جو اس زندگی میں اتنے انوالو تھے وہ نہیں ہیں، ایک لمحہ لگا اور وہ زمین کے اندر چلے گئے۔ اور وہ جو ہماری ساتھی جن کا کل جنازے کی ہم بات کر رہے تھے، وہ جو ہیں 4 اپریل کو سڑک پہ اپنی جو ٹیم ہے میڈیکل کی، ڈاکٹرز، ان کو بیک اپ کر رہی تھیں ساس پین بجا کے نا چمچ سے، کہ کرونا اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اور جتنی ہماری یعنی ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، سپورٹ ورکر ہیں، ان کو بیک اپ کر رہی تھیں۔ اظہار یکجہتی اور تھینک یو۔ انہیں پتا تھا کہ 16 دن کے بعد یہی مرض مجھے زمین کیا تھا گہرائیوں میں لے جائے گا، تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ آج ہم بیٹھے یہاں بول رہے ہیں، کان ہمارے سلامت ہے، زبان سلامت ہے، کیا پتا میرا رب نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور دعا کریں، اگر جانا ٹھہرا ہے تو اللہ کریم رمضان کی اور عبادت، تسبیح، مسلے پہ قرآن پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے روزے کے ساتھ، اور پھر جنت کے پانیوں سے ہمارا روزہ افطار کروائے۔ موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت برحق ہے، اور اس بات سے بھی نہیں ڈرنا کہ تمام سے ہمارے فیونرل نہیں ہوں گے، بریانیاں نہیں بٹیں گی، کچھ نہیں ہوتا۔ اب آج ہم غزوہ احد ہم پڑھ رہے ہیں نا، اینڈ پہ ہم جا کے دیکھیں گے کہ کہاں شہداء کو غسل دیے گئے اور کفنائے گئے، نہیں، وہ پورا منظر آپ کو میں سناؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہادت ہوتی ہی ہے کہ اسی طرح کے جنازے ہوتے ہیں، اسی طرح بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس پروٹوکول کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں قبر اور ڈبے کے اندر جو جا رہا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس میں خیریں ہوں، اس میں ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ مانگیں 11 مہینوں میں جو ہو چکا اور پچھلی آیاتی میں جو ہو چکا، اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم کر دیں، راضی ہو جائیں ہم سے، ہماری نسلوں سے، پوری امت کے جن و انس سے، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنی توبہ مانگیں گی، اور درود شریف کو تھوڑا اس طرح سے پڑھ لیا کریں، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ جیسے درود ابراہیمی کا پہلا پورشن ہے نا، ایک پہلی لائن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ العظیم، یہ درود شریف اور استغفار جب آل ٹوگیدر آ جاتے ہیں نا، اس کی پاور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم گئے ہیں، گلے میں گناہوں کا توق ہے، اور پھر ہم اللہ سے توبہ مانگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ کریم انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ تو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ العظیم کبھی پڑھ لیا کریں، اور سورۃ مائدہ کی 114 آیت کو آپ نے نہیں بھولنا، اور سورۃ زلزلات آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ اس کو عشاء میں، رات کی نمازوں میں پڑھا کریں، قبر ہماری روشن ہو جائے انشاءاللہ، اور بخشش ہو جائے، کیونکہ قبر کے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کیڑوں کا گھر ہے، وہ ویرانیوں کا گھر ہے، وہ دکھوں کا گھر ہے۔ اللہ کریم وہ ہمارے لیے سکھوں کا گھر، رونقوں کا گھر، اور ایسا گھر بنا دے جس میں تحد نظر سبزہ ہی سبزہ ہو، جس میں جنت کی کھڑکیاں، دروازے، محرابیں کھلی ہوں، اور جس میں ہم اتریں تو اللہ کریم حوروں کی ڈیوٹی لگائیں کہ جاؤ عود کے خوشبوئیں اور دھنیاں دو اس کی قبر کو،
جاؤ اور جا کے اس کے لیے استبرق اور اندلس کے لباس لے جاؤ، جاؤ کہ اس بندی نے ہمیں یاد کیا، ہمیں راضی کیا، اور یہ ہمارے اصولوں کے مطابق، ہمارے حکموں کے مطابق مطیع ہو کے چلتی رہی، اور یہ سب کو معاف کرتی رہی، توبہ کرتی رہی۔ آج اس کی مہمان نوازی کرو۔ یہ قرآن میں جب آتا ہے نوزلن کا لفظ جنت کے ساتھ، تو نزول کیا ہوتا ہے؟ جب مہمان نیا نیا آتا ہے نا، جو ہی انٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو پانی چائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نوزلن ہے۔ پھر اس کے بعد ضیافت ہے، خالدین فی ابدا ابدا۔ تو پھر جب مہمان تھوڑی دیر سانس لے لیتا ہے، یعنی چینج وینج کر لیتا ہے، پھر ہم اس کو پراپر ڈنر لنچ کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پھر وہ ابدن ابدن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نزولن کیا ہے؟ وہ ہمارا جو قبر میں نزول ہو، اللہ کریم اس کو اندلس کی دھنیوں سے، استبرق اور کے لباسوں سے، اور عود اور مشک کی دھنیوں سے، اور جنت کی کھڑکیوں اور خوشبوؤں سے، اور جنت کے لباسوں سے، اور حوروں اور حور عین کی آمد سے انشاءاللہ اس کو اتنا حسین، اتنا کشادہ بنا دیں، کیونکہ جو بھی بندہ مرے گا جب اس کی آنکھ کھلے گی قبر میں تو عصر کا وقت روایات میں آتا ہے ہوگا، سورج ڈوب رہا ہوگا، اگر تو وہ نیک شخص ہے تو اس کی آنکھ کھلتے اسے لگے گا اتنا بڑا ایک خوبصورت ایریا اور سورج ڈوب رہا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا وہ میری عصر کی نماز فوت ہو رہی ہے، مجھے عصر پڑھ لینے دے، میری عصر قضا ہو رہی ہے۔ یہی علامت ہوگی کہ یہ مومن ہے۔ نماز وسطی تو اس آج جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب تک 70 دفعہ آیت الکرسی کا عمل ہے، اس کو کریں اور اللہ پاک سے بہت دعا مانگیں، اور ابھی ظہر کے بعد آپ تینوں آخری کل 7 دفعہ پڑھیں، سورت قدر اور سورت علم نشر 11 پار پڑھیں، انشاءاللہ لا علاج بیماریوں سے، ہر طرح سے وائرس سے، اور ہر طرح کے جادو جنات سے آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ سیفٹی اور بچت ہوگی۔ اللہ کریم آپ سب کو قبول فرمائے، آپ سب سے راضی ہو جائے، اور آپ جو محبتیں مجھے دیتی ہیں اللہ کریم وہی محبتیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبتیں آپ اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المعذونین یا غیاث المستغیثین، آغثنا 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کریم بڑے گناہ ہوئے، بڑی غلطیاں ہوئیں، اللہ کریم تیری بڑی مہربانی، اس کے باوجود تو نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، اللہ کریم اب پہنچا دیا تو اب کنارے بھی لگا دیں۔ اللہ کریم ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر کے اندھیروں سے، اس کے کیڑوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ کریم جنت الفردوس میں جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں بھی اللہ کریم اپنے دیدار سے ایسے ہی مستفید فرمانا۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کے، پوری امت کے، جنوں انس کے، ہمارے آباء کے اللہ کریم غلطیاں گناہ بخش دیں۔ اللہ کریم رمضان جلا دیتا ہے برائیوں کو، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو جلا دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمیں نیکی کی توفیق دیں، ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈالیں، اللہ کریم ہمیں ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں کسی تکبر سے بچا لینا، اللہ کریم عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ کریم ہمارے بچے ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ سونے یہ قابل نہیں ہے، انہیں قبول فرما لے، انہیں علتوں ذلتوں اور قلتوں سے بچا لے، انہیں رمضان کی قدردانی عطا فرما دے، اللہ کریم ان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے ہاں قبول فرما لے، اللہ کریم ان کی جبینوں کو سجدوں کے لیے قبول فرما، ان کی زبانوں کو ذکر دے، اللہ کریم ان کی ہاتھوں میں تسبیحاں دے، اللہ کریم ان کی جبینیں جائے نماز پہ ٹکیں۔ اے میرے کریم مولا، میلے یا ستھرے سارے دھوبی گھاٹ کے ہوتے ہیں، اللہ کریم کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، اللہ کریم ماؤں کے ہیں، اللہ کریم انہیں قبول کر لے، تیری بڑی مہربانی ہے، اللہ کریم انہیں اپنا اور ہمارا تابع فرمان رکھ۔
اے میرے سونے مالک، ہر ماں کے بچے کو بہترین عافیت کا زوج دے، بہترین عافیت کی، متقین کی، امام بے عیب اولادیں عطا فرما، بہترین روزی روزگار طیب طاہر پاکیزہ جسمانی روحانی عطا فرما۔ اللہ کریم جسمانی روحانی بہترین عافیتوں برکتوں کی شفائیں عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے استادوں کو، اللہ کریم جن سے ہم نے زندگی بھر کوئی فیض لیا ہے، اللہ کریم ان کے گھروں کو، ان کے مدارس کو، ان کی مجالس کو، ان کی کلاسز کو، اللہ کریم ان کی نسلوں کو اللہ کریم ہرا بھرا خوشبودار بنا دے، اے میرے کریم مالک، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ کریم، اللہ کریم بہت سے لوگ بڑی مشکلوں میں ہیں، اللہ کریم ان کی مشکلیں آسان فرما دیں، اللہ کریم امت کی مشکلیں آسان فرما دیں۔ اللہ کریم بہت سے لوگ کرونا وائرس سے ہاسپٹل میں ہیں، اللہ کریم، اللہ کریم، علم نشرہ آج ہم ابھی جو ظہر کے بعد پڑھیں گے، اللہ کریم ان کی سانس کی تکلیف، اللہ کریم وینٹیلیٹر، اللہ کریم ان کے سینے جکڑے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کو علم نشرہ کی برکت سے سہل سانس لینا عافیت والا عطا فرما دینا۔ اللہ کریم امت کو بخش دیں، امت کو شفائیں عطا فرما دیں، امت کے مرض دور کر دیں، اللہ کریم بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ